बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वक्त की दो बड़ी सुपर पावर्स की सनसनीखेज शिकस्त की दास्तान का अगला हिस्सा लेकर बिनते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आगे के वाक़ियात जानने से पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये तो दानिशमंद की राय है जो बिल्कुल सही है, लेकिन आम मुसलमानों को ये बताया गया कि फारसी रोमियों से ज्यादा ताकतवर और खौफनाक हैं। मुसलमानों ने फारसियों से लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में फतह हासिल की है, लेकिन इनका जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जो जख्मी उन लड़ाइयों में से आए वो बड़ी खौफनाक बातें सुनाते हैं। हमने ये काम करना है कि मदीना के अंदर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मुसलमानों में मुसलमान बनकर फारसियों की ताकत और खून खुआरी की ऐसी बातें मशहूर करनी है कि कोई मुसलमान उस महाज पर जाने के लिए तैयार ही ना हो। अगर इन्हें जबरन भर्ती कर लिया गया तो नहीं। बेवकूफ इब्ने दाऊद ने बिनते यामीन को आगे बोलने ना दिया और कहा, मुसलमानों की कोई फौज नहीं। ये बातें तुम्हें बताई जा चुकी हैं और तुम भूलती जा रही हो। ये लोग लश्कर इस तरह बनाते हैं कि खलीफा की तरफ से ऐलान होता है कि फलां महाज पर इतने हजार आदमियों की जरूरत है। लोग फौरन इकट्ठे हो जाते हैं और मुनज़्ज़म लश्कर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती कि ये तनख्वाहदार हैं, इसलिए महाज पर ना जाने या महाज से भाग आने पर इन्हें सजा मिलेगी। मैं यहाँ औरतों को खाइफ करूंगी। बिनते यामीन ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा राब्ता रहेगा। इब्ने दाऊद ने कहा, 2-3 दिन तो मैं इसी घर में रहूंगा। यहाँ अपने 2-3 आदमियों से मिलना है। ये तो तुम जानती हो कि इस मुहिम में हम दोनों ही नहीं और भी आदमी यही काम कर रहे हैं। नौजवान लड़कियों को तरबियत दी जा रही है। इन्हें सरकर्दा मुसलमानों की बीवियां बनाया जाएगा। उसी मदीना में जहां बनी इसराइल इस्लाम के खिलाफ साजिशों का जाल बिछा रहे थे, खलीफा दोइम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़हन और आसाब पर ऐसा बोझ उठाए हुए थे जिसे वही बर्दाश्त कर सकते थे। ये उन मसाइल का बोझ था जो उम्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद को पारा पारा कर सकते थे। एक मसला तो ये था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत को सब लोग तस्लीम करते हैं या नहीं। अगर तस्लीम करते हैं तो क्या सच्चे दिल से करते हैं या रस्मी तौर पर। इस सवाल का जवाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मिल चुका था। उनके मुखालफीन की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पहले खुतबे ने मुखालफीन पर निहायत अच्छा असर किया था। उनके दिलों में से मुखालफत निकल गई थी। एक तो ये खुतबा था जो सबने सुना और जहनों से वसवसे निकल गए, लेकिन खुतबे के बाद आके बैठे हुए लोगों ने हजरत उमर की जुबान से कुछ और भी अल्फाज सुने थे। खुदा की कसम, मस्जिद से बाहर आकर लोग एक दूसरे को बता रहे थे, मैंने खलीफा को देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे। खलीफा ने हाथ उठा रखे थे और उनकी नजरें आसमान की तरफ थीं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये दुआ जिन लोगों ने सुनी वो बाहर आकर सबको सुना दी। खुतबे के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हाथ उठाए, नजरें आसमान की तरफ किए, अल्लाह पाक से कह रहे थे, या अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम कर दे। मैं कमजोर हूँ, मुझे कुव्वत अता कर। या अल्लाह, मैं बखील हूँ, मुझे सखी बना। फिर आगे बैठे हुए लोगों ने जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आवाज सुन सकते थे, बाहर आकर सबको बताया कि खलीफा खामोश हो गए और अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख कर सर झुका लिया। बैठे बैठे लोगों की तरफ मुड़े। खुतबा खत्म हो चुका था जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खड़े होकर दिया था। वो बैठ गए तो मस्जिद में तमाम आदमियों में सरगोशियां शुरू हो गईं। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये भी कहा था,
اللہ نے میرے 2 عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میری نظروں سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ روا رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمان کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمان کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان، مصنع بن حارثہ اور خالد بن ولید موجود تھے، جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مصنع بن حارثہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مصنع بن حارثہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ابن خطاب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دو، اور اگر میں اسی دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پھر اسی شام یا 1-2 روز بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مصنع بن حارثہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بے تاب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے بے تنزیہ سا جواب دے دیا تھا
لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے حد بےعزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ پھر قاصد نے واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ، وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مسنع بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلے کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ رسول اللہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب تمام مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ ناظرین کرام، باقی کے واقعات اگلی قسط میں بتائے جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔